عام انتخابات 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिया। नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई अशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसले कर लिया। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हातमी अशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। कुछ दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी पीटीआई और जमात इस्लामी और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। पीटीआई का सीसीआई के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इन्हिराफ है। आइन दो टोक अंदाज में 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद बनाता है। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। फिरदौस आशिक अवान बोली इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला लगता है। निगरान काबीना में हमें मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। आइन में वाज़े है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कानून बिलडोज करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया। आइन में है कि सदर वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील करे तो सदर ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। आबिद जुबैरी ने कहा सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 के शेख 5 के तहत 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं हुकूमत ने आइन के तहत कौमी असम्बली तहलील की, अब सदर इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं। इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिए गए, एडवाइस सदर को भेज दी गई, दस्तखत हो गए, अब सदर मुमलिकत खामोश इख्तियार करेगी। निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीरों से हल्फ लिया। शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना, सरफराज भुट्टी दाखिला, मुर्तजा सोलंकी ने इत्तलात व नशरियात का कलमदान संभाल लिया। जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा बन गए। मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत के वजीर मुकर्रर, अहमद इरफान असलम कानूनी और मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद अली तवाराई और पेट्रोलियम के अमूर देखेंगे। सनतकार इजाज गौहर को तिजारत, डॉक्टर उमर सैफ को IT का कलमदान दे दिया गया। शाहिद अशरफ तारड़ मवासलात, समीर सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक, अनीक अहमद मजहबी अमूर और जमाल शाह ने सकाफत का कलमदान संभाल लिया। अनवरुल हक काकड़ ने अपनी टीम में 9 मशीरों और मुआवनीन खुसूसी को भी ले लिया। अहमद चीमा, आहा चीमा, एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन, मिशाल मलिक, जवाद सोहराब मलिक, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सईदा आरफा जहरा शामिल। निगरान वजीर आजम ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। जड़ावाला में तौहीने मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोनों सके भाई हैं। मुलजिमान वाक़े के फौरन बाद गुजरांवाला फरार हो गए थे। जलाओ घेराव का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियार दिलाया, गिरजा घर पर हमले के लिए उकसाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मज़ाहमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत गिरफ्तार 128 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हफ्ते को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस ने 24 घंटे में मरकजी मुलजिम को हिरासत में लिया
علماء مشائخ آج یوم امن کا اعلان کریں گے۔ علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اشتعال کو روکا اور پورے پنجاب میں امن رہا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی اور اقلیتوں پر ظلم کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جڑاوالا والے جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف نے جڑاوالا سانحے کو افسوسناک و ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ جناب عاصم منیر نے کہا اقلیتوں کے حقوق عدم برداشت اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں۔ تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جناب عاصم منیر نے ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب میں کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے آدھے سچ، جھوٹ، غلط معلومات میں فرق کو سمجھیں۔ آرمی چیف کا قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور، پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے پر نوجوان انٹرنیز کو سراہا۔ انٹرنشپ پروگرام میں مختلف جامعات کے 370 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کوشش کی وہ بڑی پلان کر کے کی کہ تاکہ پورے ملک میں آگ لگ سکے، ہمارا آپس میں اتحاد کو خراب کرے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے 3-4 دن کے اندر میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کو ویسے کا ویسا ریسٹور کرنا ہے جیسے تھا۔ جڑاوالا واقعہ ملک بھر میں آگ لگانے کے منصوبہ بندی تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا جو نقصان ہوا اسے 4 دن کے اندر پورا کریں گے، ہم سب مل کر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بشپ ندیم کامران نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آرچ بشپ کرسچن شاہ نے کہا کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ہم 96% مسلم بہن بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں، کوئی مسیحی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا تو دور اس بارے میں کچھ کہنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا چیلنج مذہبی یگانگت پیدا کی جائے، یہ چرچز کو جلا دینا، یہ کیا کسی مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قوت نافذہ کے ذریعے ان مسائل کو روکا جائے۔ گرجا گھروں کو جلانا مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد کی آوائی نیوز سے گفتگو، کہا سب سے بڑا چیلنج تو مذہبی ہم آہنگی ہے، قتل و غارت کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہم جڑاوالا واقعے پر شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں، حکومت اس واقعے میں ہونے والے نقصان کو پورا کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کا شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ، کہا اسلام عبادت گاہوں اور مذہبی شعائر کے احترام کا درس دیتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان بولے جڑاوالا واقعے کے ذمہ دار ملک و ملت کے دشمن ہیں، حکومت متاثرین کے نقصانات کی تلافی کرے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کا اجلاس، مولانا مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت۔ اجلاس میں قائدین کی سانحہ جڑاوالا پر گہری تشویش کا اظہار، مسیحی برادری کی بستی کو نظر آتش کرنے کی پرزور مذمت، واقعات کو اسلامی تعلیمات کی منافی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا بروقت قانونی کارروائی کی جائے تو بہت سے سانحات سے بچا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت منتقل، پولیس کا کہنا ہے حسان نیازی کو کوئٹہ سے راولپنڈی منتقل کیا گیا، حسان نیازی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ سٹنگ ہوئی، ٹائمنگ کا تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس گھڑی تھی نہیں، سیل سائز چھوٹا ہے، سہولیات جس طرح آپ کو پتا ہے سہولیات کا فقدان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں عمیر نیازی ایڈوکیٹ کی ملاقات، عمیر نیازی نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل چھوٹا ہے، سہولیات کا فقدان ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل ملاقات سے متعلق عدالت کا حکم نہیں مان رہے، 180 سے زائد مقدمات ہیں لیکن وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں، لیگل ٹیم سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت درخواست دے گی۔ عدالتی آرڈر میں ڈیالہ جیل لکھا ہے لیکن اٹک میں رکھا ہوا ہے۔
anybody held in detention should be affronted human rights consistent with international law, and that continues to be the case here. I will let Pakistan speak about any other details as it relates to Imran Khan's case. پاکستانی شراکتدار قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کرے. چیئرمین تحریک انصاف کے معاملے میں بھی یہی پیغام ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے مزید بات پاکستانی شراکتدار کر سکتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویران پٹیل کہتے ہیں پاکستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں. جسٹس مقبول باقر سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا. سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بلوچستان کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اسپیکر کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی. ناموں پر بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات. صوبائی صدر صالح بہتانی نے وزیر اعلیٰ کی پیش کردہ علی حسن بروہی کے نام پر اعتراض کر دیا. کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے مشاورت نہیں کی. پارلیمانی کمیٹی کے پاس آج کا دن ہے. فیصلہ نہ ہو سکا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا. الیکشن کمیشن کی پنجاب کی نگراں حکومت کو وارننگ. نگراں صوبائی حکومت بڑے اقدامات سے متعلق فیصلے لے رہی ہے. نگراں حکومت پالیسی سے متعلق بڑے فیصلے نہیں لے سکتی. الیکشن کمیشن کا نگراں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو خط واضح کر دیا. نگراں حکومت کا کام صرف ڈے ٹو ڈے افیئر سلانا ہے. ڈپٹی کمشنر گرین بیلٹ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو این او سی دے رہے ہیں. یہ کام نگراں حکومت کا نہیں، صرف منتخب حکومت ایسے فیصلے کر سکتی ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کو این او سی دینا فوری طور پر بند کیا جائے. الیکشن کمیشن توقع کرتا ہے نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات. گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی. ملک میں عام انتخابات کے معاملے پر گفتگو کی گئی. سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سندھو سے امریکی سفیر جان بلوم کی ملاقات. عالمی صورتحال اور نئے ابھرنے والے علاقائی سلامتی کے چیلنجز پر تبادلہ خیال. ہوا بازی اور دفاعی شعبہ جات میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. ایئر چیف نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. امریکی سفیر کی تربیتی شعبے کو مزید تقویت دینے کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی. پاک فضائی کے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. خیرپور میں 10 سالہ گھریلو ملازمہ کا مبینہ قتل. ملزم پیر اسد اللہ شاہ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. بچی کی موت جس کمرے میں ہوئی اسے کرائم سین ڈکلیئر کر دیا گیا. عدالت نے پولیس کو بچی کی قبر کشائی کی اجازت دے دی. پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کے سیمپل لیبارٹری بھیجے جائیں گے. مقدمے میں نامزد ملزمہ ہنا شاہ کی سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں حفاظتی ضمانت منظور. حافظ نعیم الرحمان نے جعلی پیر کو لٹکانے کا مطالبہ کر دیا. کہا رانی پور میں جعلی پیر نے بچی کو مار دیا. پیپلز پارٹی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرے گی. بولے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک اور نوجوان کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال ہوا تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں لاہور میں بھی ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے نا کہ آپ گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں، وہ ہیروئن آتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ہم شہری ویڈیو بناتے ہیں اور کوئی فیس بک پہ ڈالتا ہے، کوئی واٹس ایپ گروپوں پہ ڈالتا ہے، کوئی ٹویٹر پہ ڈالتا ہے. بھائی کوئی 15 کال کر لو، کوئی خود اس کو روک لو یار کہ یہ نہ کرو، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کراچی میں کھلے گٹر معصوم زندگیوں کے لیے موت کا منہ بن گئے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم گٹروں پر ڈھکن لگاتے ہیں، ہیروئن چوری کر لیتے ہیں. شہریوں کو چاہیے صرف ویڈیوز نہ بنائیں، پولیس کو چوری کی اطلاع بھی دیں.
گڈاب ٹاؤن میں بچے کی موت کے بعد ڈپٹی میئر نے آج سے پورے کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کا وعدہ کر لیا. AY نیوز سے گفتگو میں کہا صبح سے کام شروع کر دیں گے, 1 مہینے میں کھلے مین ہولز بند کر دیں گے. شہید جان محمد مہر کے قاتلن کے ظلم کے سامنے ہم نہیں مانتے. جانولہ کے قتل کو صحافیوں کا قتل عام, صحافیوں کا قتل عام. سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث ایک اور ملزم منور مہر گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی. جان محمد مہر قتل کیس میں 12 معلوم اور 3 نامعلوم افراد نامزد ہیں. جان محمد مہر کے قتل کے خلاف عمر کوٹ میں صحافیوں کا احتجاج. صحافی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے دادو میں احتجاجی مظاہرہ. شکارپور میں بھی صحافیوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. گھوٹکی میں بھی صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف مظاہرہ. کراچی میں ڈالی مار قبرستان کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل میں ٹکر. پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق تھانہ جمشید روڈ میں تعینات اہلکار سرکاری کام سے SSP ایسٹ کی آفس آ رہا تھا. ریاض میں ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہمنصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ پریس کانفرنس. حسین امیر عبداللہ النہیان نے کہا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے. سعودی وزیر خارجہ نے ورلڈ ایکسپو 2030 کے لیے ایرانی حمایت کا شکر. افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کولمبو سے ہمبنٹوٹا پہنچ گیا. کپتان بابر اعظم نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. لاہور سے کولمبو پرواز کے دوران شاہین شاہ آفریدی نے کیک کاٹا, خود کھایا, دوسروں کو بھی کھلایا. لنکا پریمیئر لیگ میں مصروف دوسرے کھلاڑی بھی ہمبنٹوٹا میں اسکواڈ جوائن کریں گے. پاک افغان 3 میچ کے ون ڈے سیریز منگل سے ہمبنٹوٹا میں شروع ہوگی. ایشیا کپ میں شیڈیول پاک بھارت ٹاکرے کے ٹکٹ آتے ہی چھومنتر. گرینڈ سٹینڈ کے 87,000 اور 36,250 والے تمام ٹکٹس بک گئے. جنرل انکلوژر کے 8,700 والے بھی صرف 4 ٹکٹ باقی. میگا ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 2 ستمبر کو. اور حسن علی کی ٹیم لنکا پریمیئر لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی. دمبولا نے گول ٹائٹنز کے خلاف پہلا کوالیفائر 4 وکٹ سے جیت لیا. شکست کے باوجود گول کے پاس فائنل میں جانے کا ایک اور موقع. ہفتے کو دوسرے کوالیفائر میں کینٹی کے سے مقابلہ ہوگا. کینٹی نے شعیب ملک کے جافنا کنگز کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا. محمد حارث نے 49 گیندوں پر 79 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی. لیگ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.